बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, उम्मीद है आप लोग इम्तिहान की तैयारी में लगे होंगे और अपनी किताबें खोल कर बैठे होंगे। तो बेटा अभी जो है आप अपनी उर्दू की किताब खोलें, हमारे इस लेक्चर को गौर से सुने ताकि आपको फ़ायदा हो। तो हिस्से गज़ल हम पढ़ रहे थे, तो आज की जो गज़ल है अहमद फराज की आखिरी गज़ल है। इसके साथ ही आपका हिस्सा गज़ल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सा ग्रामर का काम बाकी है, वो हम 1-2-3 लेक्चरों में 2-3-4 लेक्चरों में हम आपको ख़त्म कर देंगे। तो ये आखिरी गज़ल आज हमने डिस्कस करनी है, अहमद फराज की गज़ल है। तो गज़ल का मफ़हूम, गज़ल लफ्ज़ के मानी शायद आपको किसी ने बताया ना हो, क्योंकि टाइम यहाँ पर इतना नहीं होता और कोर्स भी हमने ख़त्म करना होता है, तो इसलिए हम जो है इतनी गहराई में जो है नहीं जा सकते। बहरहाल गज़ल के जो मानी है लफ्ज़ गज़ल वो मैं आपको बता देता हूँ। गज़ल जो है ना ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये अरबी से आया है उर्दू अदब में गज़ल, और गज़ल के मानी जो हैं वो इसके जो एक हर लफ्ज़ के एक लुग़वी मानी होते हैं और एक जो है लफ्ज़ी मानी होते हैं। लफ्ज़ी मानी इसकी ये हैं कि औरतों के बारे में बातें करना, औरतों के बारे में बातें करना, उनके हुस्न के बारे में, उनकी जो है क़बाहत के बारे में, उनकी जो है फ़ैशन के बारे में, उनसे दिलचस्पी के बारे में, इस किस्म की बातें जो है करना औरत के बारे में, गज़ल का ये जो है मतलब है। एक मतलब गज़ल का हम ये भी लेते हैं कि हिरनी जो होती है ना, हिरनी जब शिकारी उसका शिकार करता है और उस शिकार से जब उसकी मौत वाक़ होती है तो उसकी आखिरी शाहरग जब काटी जाती है और हिरनी को या हिरन को जो है ये यकीन आ जाता है कि अब मेरी जान गई, अब मैं किसी सूरत जो है नहीं बच सकता। जब हिरन को ये यकीन आ जाए अब मेरी जान गई, मैं किसी सूरत नहीं बच सकता और हर सूरत में मेरी मौत वाक़ हो रही है, तो उसके अंदर से एक चीख निकलती है, बड़ी वो चीख जो है दर्द भरी होती है। जान सबको प्यारी होती है, जब हिरन की जान जा रही हो और उसके अंदर से उस खौफ से, उस गम से, मौत के गम से हाय मेरी जान गई, जब वो आवाज़ निकलती है तो ज़ाहिर है उसमें कितना दर्द होगा। तो हिरन की जब मौत वाक़ होती है और आखिरी सांस लेता है और उसके अंदर से जो आवाज़ निकलती है, इसको भी गज़ल कहते हैं। मतलब ये है कि जिस तरह हिरन मौत के वक़्त उसके अंदर से जो एक चीख निकलती है, उसके सीने से, उसकी जो है दिल से जो एक चीख निकलती है वो कितनी दर्द भरी होती है। तो ऐसे ही मोहब्बत में दर्द भरे हालात से इंसान को जो सामना करना पड़ता है, मोहब्बत की मुख्तलिफ वारदातें होती हैं। मोहब्बत की वारदातों में जो आशिक जो है, जो उसको जो मुसीबतों का, गमों का सामना करना पड़ता है और अपने महबूब की तरफ से जो है मिले हुए गम जो बर्दाश्त करता है, उसके हिजर के और उसके जो है अपने आशिक के साथ जो है अपने आशिक को अहमियत न देना और उससे नागवारी का इजहार करना और उसकी हिजर कहते हैं जुदाई को, तो आशिक के लिए महबूब की जुदाई उस पर बहुत ग्राम गुजरती है, उसके लिए मौत से कम नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत की में जो एहसासात होते हैं, जो जज्बात होते हैं, उसके अंदर जो दर्द होता है मोहब्बत का, ऐसे ही गज़ल को इसलिए जो है वो हिरन के जो दिल से जो चीख निकलती है दर्द और गम, तो मतलब ये है कि गज़ल में भी महबूब की जो है महबूब की तरफ से मिले हुए गम, महबूब की तरफ से
ملی ہوئی جو ہے مصیبتیں پریشانیوں کا جو سامنا کرتا ہے عاشق، اس لیے اس کو غزل کہتے ہیں۔ غزل میں جو ہے اس واردات کو بیان کیا جاتا ہے، غزل کے اشعار میں ان محبت کی وارداتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور غم دل جو ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے غزل میں، تو اس لیے اس کو غزل کو جو ہے اس ہرن کے جو ہے دردناک آواز جو نکلتی ہے اس کے سینے سے موت کے وقت، اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ اور بھی اس کے مختلف معنی، بہرحال تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو ہے احمد فراز، یہ ہم جو غزل پڑھ رہے ہیں جس کا پہلا شعر ہے، لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ تو یہ غزل جو ہے آج ہم اس کی تشریح میں آپ کو کروں گا۔ اب ہمارے پاس جو ہے اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ایک شعر کی تشریح میں ہم کافی ٹائم لگائیں، کیونکہ 8 اشعار ہیں اس غزل کے، تو ایک شعر کی تشریح کرنے پر وقت بھی لگتا ہے۔ بہرحال میں اس قدر تشریح کروں گا کہ آپ کی تشفی ہو جائے گی، آپ کی تشنگی نہیں رہے گی، سمجھنے کی تشنگی نہیں، سمجھنے کے بارے کے حق میں آپ کی تشنگی نہیں رہے گی، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم غزل شروع کریں، تو احمد فراز جو ہے اس کے شاعر ہیں، احمد فراز جو ہے 1931 میں پیدا ہوئے کوہاٹ میں، اور 2008 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ انہوں نے BA جو پشاور یونیورسٹی سے کیا، ایسے ہی MA اردو اور MA فارسی بھی پشاور اردو ڈپارٹمنٹ اور فارسی ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد درس و تدریس بھی یہیں پر ہی کرتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے مستقل لیکچرر ہوئے اسلامیہ کالج پشاور میں۔ ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں، وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں وہ PTV سے ریٹائر ہیں، وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں۔ FM میں وہ ان کی اردو کی کلاس لیتے تھے۔ تو یہ جو ہے اسلامیہ کالج میں لیکچر بھی رہ چکے ہیں، اور ایک بہت ہی اچھے شاعر ہیں۔ اور یہ وہ شاعر ہے کہ وہ خوش قسمت شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو زندگی میں ہی اتنی مقبولیت ملی، اور لوگوں نے ان کے کلام کو جو ہے بہت زیادہ پسند کیا، اور ان کو بہت زیادہ شہرت ملی اپنے کلام کی وجہ سے، اپنی شاعری کی وجہ سے۔ ان کا جو فن شاعری تھا وہ جو ہے اس کی وجہ سے ان کو جو ہے بہت شہرت، اپنی زندگی ہی میں ہی شہرت ملی۔ تو ایک شعر میں وہ کہتے بھی ہیں، وہ شعر کا مجھے بھول رہا ہے، تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہتے ہو اے فراز، لوگ میرا نام رکھ لیتے ہیں بچوں کا نام۔ اب مطلب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شہرت ملی کہ لوگ اپنے بچوں کا نام احمد رکھ رہے ہیں، اور جو ہے میرا چونکہ احمد فراز نام ہے، لوگ مجھے اتنا پسند کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نام جو ہے احمد رکھ رہے ہیں، تو ان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ شہرت ملی۔ تو ان کی شاعری کا جو موضوع ہے وہ جو ہے وہ تو اکثر انہوں نے رومانیت کو اختیار کیا، رومانس جس انگلش میں کہتے ہیں، رومانٹک شاعری کی انہوں نے، رومانوی شاعری انہوں نے کی، محبوب کا غم عشق اور محبوب کے حسن سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور یہ عشقیہ شاعری انہوں نے بھی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ظلم کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے اپنی شاعری کے ذریعے۔ اپنی شاعری میں انہوں نے ظلم کے خلاف، اور جو ہے حکومت کی طرف سے جو عوام پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اس وقت کی موجودہ حکومت کے خلاف انہوں نے برملا آواز اٹھائی ہے، اور جو ہے آمریت کو انہوں نے برا بلا کہا ہے۔ اور جو ہے یہ جو ہم نظم پڑھیں گے اس میں بھی یہی موضوع ہے ان کی غزل کا۔ غزل تو اکثر غزل اور نظم میں یہ فرق ہے کہ نظم میں جتنے شعر ہوتے ہیں ان سب کا عنوان ایک ہوتا ہے، لیکن غزل میں ہر شعر کا عنوان مختلف ہوتا ہے، یا 2-3 اشعار کا عنوان ایک ہوتا ہے، پھر 2 اشعار کا عنوان ایک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے، پھر 2-3 اشعار کا عنوان دوسرا ہوتا ہے۔ تو
یعنی غزل کے مطلع سے لے کر مقطع تک، پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک جو ہے مختلف عنوان ہوتے ہیں غزل میں، جبکہ نظم میں جو ہے ایک ہی عنوان ہوتا ہے، پہلے شعر سے لے کر آخری مطلع سے لے کر مقطع تک ایک ہی عنوان، ایک ہی بات کو واضح کیا ہوتا ہے اس نے، ایک ہی ان کا مقصد جو ہے ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ غزل جو ہے اس میں بھی جو ہے مختلف عنوان پر اشعار ہے، اور عنوان جو ہے سب کا مقصد جو وہ ایک ہی ہے، آمریت کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم و بربریت، حکومت کی ظلم اور بربریت جو ہوتی ہے، عوام کی حقوق غصب کرتی ہے جو حکومت، اور عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہتی ہے اور ان کے حقوق کو پامال کرتی ہے، ایسی حکومت کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ ان کا شمار جو ہے ترقی پسند جو ہے شعراء میں ہوتا ہے۔ ترقی پسند شعراء چند شعراء تھے ہمارے، جس میں فیض احمد فیض اور احمد فراز اور دوسرے 4-5 شعراء جو شامل تھے، جنہوں نے حکومت، موجودہ حکومت، اس وقت جو حکومت تھی آمریت کا دور تھا پاکستان میں، آمریت کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور علم بغاوت ان کے خلاف بلند کیا۔ ایک جو ہے بغاوت کی حکومت کے خلاف، اور جو ہے اپنی شاعری کے ذریعے ان کی جو ہے حج بیان کی، ان کی برائیاں بیان کی اس حکومت کی، اور ان کو عوام سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ احمد فراز کو عوام سے، لوگوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، وہ ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے عوام جو ہے حکومت کے ظلم کی چکی میں پستے رہیں۔ تو بہرحال ان کو پھر ملک بدر بھی کیا گیا تھا، ملک بدر ہوئے، دوسرے ملک میں گئے، وہاں پر بھی انہوں نے جیل میں جو ہے ان کو قید میں بھی رکھا گیا، قید کی صورتیں بھی انہوں نے شمار جیلی۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں پر بھی جو ہے اپنی شاعری کا موضوع جو ہے وہ جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور جو ہے حکومت کے خلاف، حکومت کے ظلم اور بربریت کے خلاف انہوں نے جو ہے یہ آواز اٹھائی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو ہے تقریباً لکھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اکادمی ادبیات کے ڈائریکٹر اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی رہے۔ لیکچر ہونے کے علاوہ وہ اکادمی ادبیات، جو لٹریچر کی اکیڈمی تھی، جو ادبیات کی مختلف لٹریچر، انگلش، فارسی، اردو کی ایک الگ اکیڈمی ہوتی ہے یونیورسٹی میں، تو اس کے بھی ڈائریکٹر رہے۔ احمد فراز آزادی اظہار کے قائل تھے، وہ جو ہے اپنے خیالات کو آزادی کے ساتھ بیان کرنے کے قائل تھے۔ وہ جو اس چیز کے قائل تھے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ جو ہے بلا کسی خوف اور بلا کسی جو ہے کسی سے اثر لیتے ہوئے اس کو آپ برملا بیان کریں۔ تو آزادی اظہار کے قائل تھے وہ۔ اسی وجہ سے انہیں فوجی حکومتوں میں شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ صاف بات کہتے تھے، صاف گو تھے، فوجی حکومتوں کے خلاف تھے کہ یہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں اور جو ہے جمہوریت کے قاتل ہیں، تو ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ لیکن انہوں نے کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا، کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا، کمپرومائز جو ہے انہوں نے اپنے اصولوں پر نہیں کیا۔ ان کے جو اصول تھے ان کے مطابق چلتے تھے، کسی کا ڈر، خوف جو ہے ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا، بغیر کسی کے اثر لیے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، اپنے اصولوں کو اپناتے تھے۔ یہاں تک کہ 2002 میں ملنے والا اعزاز ہلال امتیاز انہوں نے اس بنا پر واپس کر دیا کہ حکومت انسانی حقوق کی کھلا جو ہے خلاف ورزی کر رہی تھی۔ ان کو جو ہے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہلال امتیاز ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہے آنر ہے، جیسے ہمارے ہاں ہر سال جو ہے جنہوں نے
کچھ کام کیا ہوتا ہے اپنے وطن کے لیے، ان کو جو ہے اعزاز سے نوازا جاتا ہے، ان کو میڈل دیے جاتے ہیں، ہلال امتیاز اور مختلف میڈل ہیں ان کی کارکردگی کی بنا پر۔ تو ان کی کارکردگی بڑے اچھی تھے، ملک کے ایک اچھے شاعر تھے اور ملک کے عوام ان کی شاعری کو عوام نے بہت پسند کیا تھا، اس لیے ان کو اس اعزاز میں ہلال امتیاز جو ہے ان کو ملا تھا۔ لیکن انہوں نے اس بنیاد پر وہ اعزاز ان کو ملا وہ حکومت کے واپس کر دیا کہ حکومت جو ہے کھلم کھلا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے حکومت کی طرف سے ملنے والا یہ ہلال امتیاز مجھے بالکل قبول نہیں ہے، میں اس کو دوبارہ آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حکومت ہی ایسی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے، وہ تو انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے، انسانی حقوق پر غاصب بنی ہوئی ہے، ان کے حقوق کو غصب کر رہی ہے، اس لیے میں یہ ہلال امتیاز نہیں لینا چاہتا۔ لہٰذا انہوں نے یہ ہلال امتیاز جو ہے حکومت کو اسی بنیاد پر واپس۔ اس طرح کوہاٹ میں موجود پبلک لائبریری کو پلازے میں تبدیل کرنے پر وہ اس قدر دل برداشتہ تھے کہ انہوں نے مجھے مرنے کے بعد کوہاٹ میں دفن نہ کیا جائے۔ ہاں، وہ اس کے قدر دل برداشتہ تھے کہ انہوں نے جو ہے وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد کوہاٹ میں دفن نہ کیا جائے۔ کوہاٹ میں ایک پبلک لائبریری تھی، گورنمنٹ سرکاری۔ اب لائبریری جو ہے، کتاب تو بڑی عزت کی چیز ہے، کتاب ہی ہمیں سب کچھ پڑھاتی ہے، کتاب سے ہی ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، کتاب جو ہے اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی عزت ہے۔ تو لائبریری میں جو ہے کتابیں ہوتی ہیں، لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں، ہر قسم کے طلباء آتے ہیں، اپنے مقصد کی کتاب لیتے ہیں۔ تو یہ جو علم کے میدان میں لائبریری کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو لائبریری تو بہت بڑی جگہ ہے۔ تو حکومت نے جو ہے ان کی پالیسی میں ان کی کوئی پالیسی اختیار کی، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس لائبریری کی بلڈنگ کو منہدم کیا جائے، لائبریری کو ختم کیا جائے اور یہاں پر پلازہ بنایا جائے کوہاٹ میں، چونکہ کوہاٹ کے رہنے والے تھے۔ تو اس سے وہ بہت زیادہ دل برداشت ہوئے حکومت کے اس قدم سے، جو انہوں نے اقدام کیے تھے اس کے لیے، تو اس سے وہ بہت زیادہ دل برداشت ہوئے اور جو ہے انہوں نے یہ وصیت کی کہ مجھے جب میں مر جاؤں، آپ لوگوں نے مجھے کوہاٹ میں دفن نہیں کرنا۔ حکومت نے اتنا جو ہے انسانی حقوق کو پامال کرنے کا اتنا بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ اس پبلک لائبریری کو انہوں نے اس میں تبدیل کر دیا، پلازے میں تبدیل کر دیا، تو اس وجہ سے مجھے جو ہے کوہاٹ میں دفن نہیں کرنا۔ تو آپ کی اس وصیت سے، اس کی اس وصیت سے دیکھیں آپ کو یہ احساس آپ سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں وہ کس قدر دل برداشتہ تھے حکومت سے۔ احمد فراز کی شاعری کو یقیناً قبول عام حاصل ہوا اور شاید ہی کسی اور کو اتنا مقام حاصل ہوا ہوگا، اور ان کا اور بعض کا کہنا ہے کہ پھر اسے عوام اور خواص کے ذہن میں ہر قسم مرسم کرنا احمد فراز کے لیے یہ آسان کام تھا۔ ان کے کام میں شگفتگی کے ساتھ ساتھ قدر تفکر بھی پایا جاتا ہے اور سماجی ناانصافیوں پر احتجاج تقریباً ہر شعر کا موضوع رہا ہے۔ سماجی ناانصافیاں، ہمارے معاشرے کی جو ناانصافیاں ہیں، انصاف سے کام نہ لینا، عدل سے کام نہ لینا، اس پر وہ برہم ہوا کرتے تھے۔ ایک حقیقت پسند شخص تھے اور اصول پسند شخص تھے، تو سماجی ناانصافیوں پر ہر اپنی غزل میں جو ہے انہوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے۔ تو یہ تو تھا ان کے شاعری کے بارے میں۔ ان کے مجموعہ کلام ہیں، اے عشق جنوں پیشہ وغیرہ، اور دوسرے بھی جو ہے مجموعہ ہائے کلام۔
مجموعہ ہائے جب آ جاتا ہے، یہ فارسی کی اصطلاح ہے، ہائے جب آ جاتا ہے تو مجموعہ کی جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے کلام کی مجموعے اور بھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ یہ میں نے عشق کے جنوب پیشہ وغیرہ، یہ بھی اس کا ایک مجموعہ ہے، تو ان کے مختلف مجموعات ہیں۔ اب جو ہے یہ تو تھا ہمارے جو شاعر غزل گو شاعر ہیں احمد فراز، جن کی پیدائش 1931 میں ہوئی، وفات 2008 میں ہوئی۔ ادبی حیثیت میں غزل گو شاعر تھے، اور مجموعہ ہے کلام ان کے مختلف یہ جو لکھے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں ان کی غزل کی، ان کی غزل تو اب یہ غزل کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ یہ جو ہے غزل کا مطلع ہے، اور جو فن شاعری میں غزل کے مطلع کے جو ہے ایک شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں، تو اب دونوں مصروں کے ان کے ردیف اور قافیہ بولنا یہ ردیف اور قافیہ ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور باقی اشعار کے ہر شعر کا دوسرا مصرع وہ اس کا ردیف اور قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے، جبکہ پہلے مصرے کا ردیف قافیہ الگ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق اس کا ردیف قافیہ ایک جیسے ہے۔ لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ اس میں جو ہے شاعر کہتا ہے، لب کشا کا مطلب بولنے والے، بات کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ جو ہیں، کہتا ہے شاعر کا کہتا ہے کہ اب لوگ جو ہے بولنے والے ہیں، عوام۔ اس شعر میں اس نے اس بات کو ظاہر کیا کہ عوام کی طاقت جو ہے وہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ جب عام لوگ حکومت کے خلاف، حکومت کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائے، بولنا شروع کرے اور خلاف ہو جائے، تو پھر سرکار کہتے ہیں حکومت کو، سرکار کو کیا بولنا ہے۔ تو پھر حکومت جو ہے ان کی عوام کے آگے نہیں بول سکتی، ان کی بات کو رد نہیں کر سکتی۔ جب حکومت جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے لوگ بولیں گے، اب عوام اٹھے گی حکومت کے مظالم کے خلاف، حکومت کی بربریت کے خلاف۔ وہی جو ان میں عنصر پایا جاتا ہے کہ جو ہے سماجی ناانصافیاں جو جب ہوتی ہیں اور حکومت کی طرف سے پر ظلم ڈائے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر شعر میں انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے، تو یہ بھی جو ہے اس کا عنوان بھی وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب لوگ بولنا شروع کریں گے۔ شاعر کہنا چاہتا یہ ہے، جب لوگ بولنا شروع کریں گے، جب لوگ اٹھیں گے ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، اور جو ہے انسانی حقوق کی جو کھلا جو ہے وہ عام ہو رہی ہے، تو اب اس کے خلاف جب لوگ بولنا شروع کریں گے، لوگ اٹھیں گے، تو حکومت پھر اس کے سامنے نہیں بول سکتی۔ اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب عوام کا لہو ظلم کے خلاف بہنا شروع ہو جائے، جب ان پر مظالم ڈھائے گئے عوام پر، اور عوام جو ہے اپنا لہو ظلم کے خلاف بہانا شروع کر دے، ان کا لہو یعنی بہایا جائے ظلم کے خلاف، تو پھر حکومت کی جو تلوار ہے، ان کا جو ظلم ہے، وہ ظلم عوام کا جو لہو بہے گا، اپنے حقوق کے حاصل کرنے میں اٹھیں گے اور ہر قسم کی قربانی دیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے، اور جو اپنا لہو بہائیں گے، تو پھر حکومت کے ظلم کی تلوار جو اس نے اٹھائی ہوئی ہے لوگوں پر، پھر وہ تلوار جو ہے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ عوام جو ہے اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہے۔ جب عوام اٹھیں، ملک کے سارے لوگ اٹھیں اور جو ہے ظلم کے خلاف اٹھائیں، حکومت ان کے سامنے نہیں بول سکتی۔ ایسے ہی مزید قربانیاں دیں، اب لہو بولے گا۔ اب لہو جو ہے وہ تو بے جان چیز ہے، بول نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب لہو بہے گا اور دیکھا جائے گا کہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے لہو بہا رہے ہیں، تو ایک قانون قدرت ہے، پھر جو ہے اس کا اثر ہوا کرتا ہے
پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ جو ہے حکومت کے ظلم کی تلوار ان پر مزید نہیں چل سکے گی۔ اب دوسرا شعر جو ہے، بکنے والوں میں یہاں ایک سے ایک آگے ہو، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے ان ضمیر فروشوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے جو لوگ اپنا ضمیر اپنے مفاد کے لیے اور اپنے جو ہے سیلف انٹرسٹ کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اپنا نظریہ چھوڑ دیتے ہیں، خریدنے والوں ان کو خرید لیتے ہیں، ان کو جو ہے پیسے دیتے ہیں، آپ نے ووٹ جو ہے ہمیں دینا ہے، ہم آپ کو اتنا اس کی پیمنٹ کریں گے۔ تو بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ اب ایک میلہ لگا ہوا ہے، اب لوگ اسی لیے آئے ہیں کہ ہم بک جائیں، ہمیں پیسے مل جائیں۔ تو خریدار کو، اب مثال کے طور پر ایک میلہ لگا ہوا ہے جانوروں کا، لوگ وہاں پر جانور لاتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو لوگوں کو، خریدار کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جانور بیچنے کے لیے آئیں، یہ ضرور ہم پر بیچیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، کم قیمت پر بھی بیچیں گے، یہ مجبور ہیں۔ ایسے ہی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو حکومت کے لوگ ہیں یا جو ہے عوام ہیں، جو اپنے ضمیر فروش ہیں، جو پیسے لے کر غداری کے اقدام اٹھاتے ہیں، پیسے لے کر اپنے نظریے کو جو ہے چینج کر دیتے ہیں، ضمیر فروش ہیں، جب ایسے لوگ ہوں تو جو خریدار ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، ان کو جو ہے ان کو بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنے کا نہیں، وہ تو کم قیمت میں اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں، تو اس لیے خریدار کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کے اتنے دام لو، اس کے اتنے دام لو، نہیں، وہ تو بس اپنے آپ کو بیچنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں، کم قیمت پر اپنے ضمیر کو فروخت کرتے ہیں اور اپنی جو ہے اپنے نظریات کو بدل لیتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے اور صرف پیسے کے لیے۔ تو کہتے ہیں جہاں پر ایسے لوگ ہوں تو پھر خریدار کو جو ہے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو آسانی سے ان کو، تو مطلب یہ ہے کہ ایسے عناصر ہیں حکومت کے اندر، عوام کے اندر، کہ وہ ضمیر فروش ہیں۔ جب ایسے ضمیر فروش ہوں تو حکومت کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ان کو آسانی سے خرید لیتے ہیں۔ شعر نمبر 3، اور چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، اور چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں مجھ کو معلوم ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اور چلے آئے عدالت میں گواہی دینے۔ اب لوگ، شاعر کہتا ہے کہ میں جو ہے قید میں ہوں، حکومت نے مجھے گرفتار کیا ہوا ہے، میں قید میں ہوں، اور وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، حکومت کے لوگ میرے خلاف بلا رہے ہیں کہ آئیں اور اس کے خلاف گواہی دیں۔ تو وہ لوگ جو ضمیر فروش ہیں، جو حق و سچائی سے گریز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صرف 2 ٹکوں کے لیے پیسے کی خاطر اپنا ضمیر فروخت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں اور حکومت نے کہا ہے کہ اس کے خلاف گواہی دیں۔ اب مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے تو جو گواہی دینے کے لیے آ رہے ہیں عدالت میں جو ہے قید کے اندر ہوں اور میرے خلاف یہ گواہی، مجھے معلوم ہے انہوں نے کیا کہنا ہے، یہ ظاہر ہے یہی کہنا ہے کہ یہ جو قصوروار ہے، یہ شاعر جو ہے قصوروار ہے، اس کا قصور ہے، یہ مجرم ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے مجھ کو معلوم ہے، شاعر کہتا ہے مجھے معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے، کس جو میرے دوست ہیں اور میرے خلاف جو ہے گواہی دے رہے ہیں، اور جو ہے صرف پیسوں کی بنیاد پر انہوں نے اپنی جو ہے ضمیر کو فروغ کر دیا ہے۔ اب مجھے معلوم ہے یہ جو میرے خلاف گواہی دینے آ رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے انہوں نے میرے خلاف ہی گواہی دینی ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو معلوم ہے، مطلب یہ کہ میں قید میں ہوں اور میرے خلاف گواہی دینے عدالت میں آئے ہوئے ہیں، تو مجھے معلوم ہے ظاہر ہے انہوں نے میرے خلاف ہی گواہی دینی ہے۔ پھر چراغ سر دیوار کو کیا بول، اچھا اس کا پہلے مصرع ہے، اور کچھ دیر رہے گوش پر آواز ہوا،
اور کچھ دیر رہے گوش پر آواز ہوا. گوش کا مطلب کان. اصل میں ان کی جو ہے ان کا جو اسلوب ہے شاعری کا جو طریقہ ہے، انہوں نے الفاظ کی ہیر پھیر سے بڑا کام لیتے ہیں اور الفاظ کے ہیر پھیر میں اپنا تخیل جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. تخیل ان کا بہت گہرا ہوتا ہے لیکن الفاظ سادہ ہوتے ہیں. ان کی شاعری سادہ ہے لیکن مقصدیت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. مقصد اس میں ایک سادے شعر میں جو سادے الفاظ پہ مشتمل ہے. دیکھیں اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں، اور سوائے دو چار کہ وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہیں، وہ بھی مشکل نہیں ہے. جیسے لب کشا ہے. لب کشا، لب کشا کا مطلب بولنے والے. فارسی میں لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، کشا کا مطلب کھولنا، ہونٹ کھولنے والے مطلب بولنے والے. بولنے والے. آواز اٹھانے والے. آواز اٹھانے والے. ایسی جو ہے یہاں پر گوش ہے. گوش کا مطلب کان. فارسی میں کان کو گوش کہتے ہیں. گوش کا مطلب کان. انسانی عضو جو ہے، انسانی اعضاء میں ایک عضو ہے کان، اس کو گوش کہتے ہیں فارسی میں. تو شاعر کہتا ہے اور کچھ دیر رہے گوش پر، اور کچھ دیر رہے گوش پر آواز ہوا، پھر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے. اس میں شاعر نے جو ہے نا استعارہ اور تشبیہ سے کام لیا ہے. حواس سے مراد حکومت ہے، ظالم حکومت، اور چراغ سے مراد جو ہے شاعر ہیں. اپنے آپ کو انہوں نے چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے. استعارہ جو ہے استعمال، آپ کو پتہ ہے استعارہ کی تعریف کیا ہے، کہ جب چند الفاظ ٹھیک ہے اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے، اس طرح استعمال کیے جائیں کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، ان میں تشبیہ کا تعلق ہو. جیسے چراغ سے مراد اپنے آپ کو چراغ کہہ رہے ہیں، شاعر ہیں، ہر چیز پر روشنی ڈالتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ جو ہے مشابہت چراغ کی ہے. شاعر، ادیب وہ جو ہے روشنی پھیلاتے ہیں، علم کی روشنی پھیلاتے ہیں. ادیب شاعر جو ہے اپنے خیالات میں جو ہے مختلف موضوع کا اظہار کرتے ہیں. تو شاعر نے اپنے لیے چراغ استعمال کیا، استعارہ ہے کیونکہ تشبیہ کا تعلق ہے اس میں چراغ سے، اور جو ہے شاعر سے جو ہے چراغ کو مناسبت ہو سکتی ہے. ایسے ہی جو ہے ہوا سے مراد جو ہے ظالم حکومت. جیسے سخت تند ہوا کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. جب ہوا چلتی ہے نا، جسے آپ سلئی کہتے ہیں پشتوں میں، جب بہت تیز ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، آندھی کے آگے ایسی آندھی جو بہت تیز ہو وہ درختوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، بلڈنگوں کو گراتی ہے، اور یہ ہر چیز کا رخ جو ہے تبدیل کر دیتی ہے. اس لیے ہوا میں جو ہے تشدد ہوتا ہے تو ظالم حکومت میں بھی تشدد ہوتا ہے. تو اس نسبت سے انہوں نے ہوا کو حکومت کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی ہے اور استعارہ بیان کیا. ہوا سے مراد ظالم حکومت اور چراغ سے مراد مصنف شاعر. کہتا ہے کہ جب ایک دیوار پر چراغ پڑا ہو، چراغ آپ سمجھتے ہیں نا، دیا، ڈیوا جسے آپ کہتے ہیں پشتو میں ڈیوا، اردو میں کہتے ہیں دیا یا چراغ. تو جو ہے روشنی، وہ چھوٹا سا برتن ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے تیل پڑا ہوتا ہے اور اس سے بتی نکلی ہوتی ہے، بتی جلتی ہے، روشنی جیسے شمع روشنی دیتی ہے. تو کہتا ہے کہ ایک چراغ جو ہے دیوار پر پڑا ہو اور تیز اور تند ہوائیں چل رہی ہوں تو وہ تیز ہوا کے آگے چراغ نہیں ٹھہر سکتا، وہ بجھ جاتا ہے. وہ ہوائیں چراغ کو بجھا دیتی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس ہوا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ٹھہر جائیں، تھوڑا سا یہ ہوا ٹھہر جائے، میری بات سن لے. میرا جو مدعا ہے، میرا جو مقصد ہے، میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اچھی طرح غور سے سن لے، پھر مجھے بے شک مٹا دے.
تو شاعر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، حکومت نے جو مجھے پکڑ رکھا ہے مجھے ختم کرنا چاہتی ہے، جیسے ہوا جو ہے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ اب ایسی ظالم حکومت ٹھیک ہے مجھے قتل کر کے رہے گی، لیکن میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ کم از کم مجھے قتل کرنے سے پہلے، مجھے ختم کرنے سے پہلے میرا مدعا سن لے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میری حکومت سے درخواست ہے، اس ظالم حکومت سے، کہ میری مدعا کو سن لے، کم از کم سن لے، پھر اس کے بعد بے شک مجھے مار ڈالے۔ حکومت کے آگے میں جو ہے وہ ان کے تشدد کے آگے میں نہیں جو ہے باقی رہ سکتا، پھر مجھ پر تشدد کرے، مجھے سر سے مار ڈالے، بے شک مار ڈالے۔ انہوں نے تو مجھے مارنا ہے کیونکہ میں نے ان کے خلاف جو ہے علم بغاوت بلند کیا ہے، حکومت نے تو مجھے مارنا ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ میری بات کو سن لے، میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ تو شاعر اس چیز کے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ظلم میں ان پر بیان کر دوں کہ آپ جو ہے کھلم کھلا جو ہے سماجی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرا بیان اچھی طرح سن لے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی آپ کے اندر یہ باتیں ہیں، تو کم از کم مارنے سے پہلے مجھ سے میرے جو ہے مدعا کو سمجھ لیں، میری جو ہے آواز کو سن لیں۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گنہگار سرے دار کو کیا بولنا ہے۔ ایسے ہوتا ہے دیکھیں کہ جب حکومت کسی مجرم کو پکڑ لیتی ہے اور اس کے بڑے جرم کی بنیاد پر اس کو پھانسی پر لٹکانا چاہتی ہے، تو یہ جو ہے ہماری حکومت کے قوانین میں ہے کہ اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکانے سے پہلے اس کو پھانسی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے اس سے اس کی خواہش پوچھ لی جائے کہ اچھا ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں دار فانی کی طرف، تو دار فانی سے جا رہے ہیں آخرت کی طرف، تو آپ اپنی خواہش ہمیں بتا دیں، آپ کی خواہش کیا ہوگی۔ تو پھر وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں، پھر وہ مختلف کہتے ہیں کہ میرے بعد ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے کیا پوچھتے آخری خواہش میری، ایک گناہ گار، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ میں ایک گناہ گار ہوں، سرے دار، جو کہ پھانسی کے تختے پر لٹکا ہوا ہوں، وہ کیا بولنا ہے۔ کہتا ہے اب میں نے اپنی خواہش کیا ظاہر کرنی ہے، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، خواہش کا اظہار تو اس کا تعلق، خواہش کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، زیست کے ساتھ ہے، زندگی کے ساتھ ہے۔ جب انسان مر جائے اس کی خواہشیں وہیں پر رہ جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کی خواہشیں۔ اب جو ہے میں اپنی خواہش کا کیا اظہار کروں، آپ مجھے جو ہے میرے قتل پہ در پہ ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب چھوڑو ان باتوں کو، اب مجھ سے خواہش مت پوچھو۔ جب میں باہر تھا اس وقت آپ مجھ سے پوچھتے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ آپ کا کیا، یہ کون سا طریقہ ہے، مجھے قتل کر رہے ہیں، اس وقت مجھ سے میری خواہش پوچھ رہے ہیں۔ اب تو میری زندگی ختم ہونے کو ہے، I am about to die، میں مرنے والا ہوں، جو ہے اس وقت آپ میری خواہش مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری کیا خواہش۔ اس وقت تو خواہش بتانے کی کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ سرے دار، لفظ سرے دار ہے، پھانسی کے لیے لٹکایا ہوا، دار کہتے ہیں فارسی میں پھانسی کے لیے لٹکانا، جو پھانسی کے لیے لٹکایا جاتا ہے وہ جو جگہ اس کو دار کہتے ہیں۔ مجھ سے ایک گناہ گار سرے دار کو کیا بولنا ہے۔ اگلا شعر ہے، خلقت شہر تھی چپ، خلقت شہر تھی چپ، شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو
کیا بولنا ہے۔ خلقت تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ خلقت کہتے ہیں لوگ کو، خلقت کا مطلب لوگ، عوام، مخلوق، عوام، لوگ، مخلوق وغیرہ، اس کو خلقت کہتے ہیں، اللہ کی پیدا ہوئی مخلوق، عربی کا لفظ ہے۔ خلقت شہ تھی چپ شاہ کے فرمان، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، فرمان حکم، شاہ کا مطلب بادشاہ وقت، بادشاہ، اور فرمان کہتے ہیں حکم کو۔ جو حکومت، جو بادشاہ آرڈر صادر کرتا ہے، حکم صادر کرتا ہے، ایسے کیا جائے ایسے کیا جائے، اس کو شاہی فرمان کہتے ہیں، بادشاہ کا آرڈر۔ تو کہتے ہیں کہ خلقت شہر تھی چپ، شہر کے لوگ خاموش رہے، کب؟ جب حکومت نے، بادشاہ نے، بادشاہ وقت نے، اس وقت کے بادشاہ نے جب اپنا فرمان جاری کر دیا کہ ایسا کرنا ہے، تو لوگ بھی چپ ہو گئے۔ اور جب ایسے حالات ایسے ہوں کہ لوگ بھی حکومت سے ڈرتے ہوں، ان کے فرمان کے جاری ہونے کے بعد نہ احتجاج کرنے کی ان کے اندر طاقت ہو، نہ اپنے حقوق کی بات کرنے کی طاقت ہو، اور جو ہے ان کو جو ہے جب حکومت کا آرڈر سن لیں کہ اب حکومت ایسا کرنا چاہتی ہے، ایسی عوام حکومت کے ظلم کے آرڈر کے آگے کچھ بول نہ سکے، تو اس وقت جو ہے وہ لوگ جو کچھ جانتے ہیں، جو اسرار جانتے ہیں، جو راز جانتے ہیں حکومت کے، ان کو معلوم ہے کہ حکومت میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، تو وہ جو ہے وہ بیچاروں نے پھر کیا بولنا ہے کہ وہ حکومت کے آرڈر سے ہی ڈر جائیں، حکومت کا خوف ان کے اندر ہو، ہمیں سزا مل جائے گی اور ہمیں سزا ملے گی، ہم سزا یافتہ ہو جائیں گے، اور پھر اس خوف سے وہ خاموش ہو جائیں۔ لیکن ان کو معلوم ہو، ایسے لوگ، ان کو حکومت کے اسرار معلوم ہوتے ہیں، ان کے راز معلوم ہوتے ہیں، حکومت کے راز جانتے ہیں، وہ ان کے بھید جانتے ہیں، وہ ایسے لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں پھر۔ تو وہ کہتے ہیں جب ایسی حالت ہو کہ لوگ ایسے ہوں کہ حکومت کے فرمان کے سننے کے بعد، حکومت کے آرڈر کے سننے کے بعد خاموش ہو جائیں، تو پھر ایسے عوام جب ایسے ہوں تو جن کو راز معلوم ہے پھر وہ بھی نہیں بولتے، پھر وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے ڈنڈے کے بل بوتے، اور جو ہے جبر کے بل بوتے، اور جو ہے اپنی طاقت کے بل بوتے عوام کو چپ کرا دیتی ہے۔ وہ بیچارے بول ہی نہیں سکتے، وہ جن کو اسرار معلوم ہے، جن کو راز معلوم ہے کہ حکومت کے رازدار ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت اس قدر جو ہے جابر حکومت آئی ہے کہ لوگوں پر اپنی جو ہے آرڈر صادر کر دیتی ہے، اور جن میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے، ایسے آرڈر صادر کر دیتی ہے۔ پھر ویسے لوگ جو جن کو حکومت کے راز، وہ بھی بیچارے پھر نہیں بول سکتے، خاموش ہو جاتے ہیں حکومت کے جبر کے آگے، حکومت کے ظلم کے آگے۔ تو یہ ہے کہ ان اشعار میں انہوں نے یعنی حکومت کے خلاف اٹھائی ہے، ظالم حکومت، اور وہ تھے بھی امریت کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے حکومت نے ان کو پکڑ بھی رکھا تھا۔ تو یہ اس طرح سے وہ حکومت کے خلاف صاف باتیں کرتے تھے۔ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، پس پردہ چھپا ہوا، پردے کے پیچھے چھپا ہوا، پس پردہ چھپا ہوا، پس پردہ چھپا ہوا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے۔ تماشا گر تماشا دکھانے والا، مراد حکومت ہے۔ تماشا گر، تماشا تماشا دکھانے والا،
تماشا گر کا مطلب تماشا دکھانے والا، اس سے مراد حکومت ہے. وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر، حکومت جو پس پردہ ہے، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ حکومت کی کارستانی ہے. جو کچھ کرتی ہے وہ حکومت کرتی ہے، جو آرڈر جو ہے وہ صادر کرتی ہے، جو احکامات صادر کرتی ہے وہ پیچھے جو ہے ان لوگوں پر صادر کرتی ہے، ان کو جو ہے کہہ دیتی ہے، جو کٹھ پتلی ہیں ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کھیلتے، وہ حکومت ان کو اپنے ہاتھوں میں کھلاتی ہے، کھیلتے ہیں حکومت کے ہاتھوں میں. تو وہی ان کو آپ عوام کے لیے آپ یہ آرڈر صادر کریں، یہ کریں. تو کہتا ہے کہ حکومت کو ہی پتہ ہے کہ کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے، کہ جو ہے کس وزیر نے کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، فوج نے کیا کرنا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے. وہی ان کو پتہ ہوتا ہے حکومت کے پیچھے، کیونکہ اپنی مرضی کی حکومت، اپنی مرضی کو انہوں نے تسلط کیا ہوا ہے عوام پر، اپنی مرضی کی حکومت کرنا چاہتے ہیں. آمریت میں یہ عامر لوگ جو جبرن جو ہے حکومت چھین لیتے ہیں، پھر وہ جو ہے، اور پھر وہ فوج کے لیے، وزراء کے لیے، عوام کے لیے جو وہ جو آرڈر صادر کرتے ہیں، تو پس پردہ جو حکومت ہے اسی کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا عوام کے لیے کون سا آرڈر کس وقت صادر کرنا ہے، کون سا آرڈر کس وقت دینا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. کہتے ہیں حکومت کو پتہ ہوتا ہے، وہ حکومت ہی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کام کرتی ہے. اپنی مرضی کو حکومت نے تسلط کیا ہوا ہے لوگوں پر، تو وہی جانتی ہے کہ اس وقت کب ہم نے کیا آرڈر دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ آمریت میں تسلط جو ہے وہ حکومت کو ہوتا ہے، جو وہ چاہتی ہے وہ کرتی ہے. اس کے علاوہ شعر میں آپ جو ہے حقیقت کی طرف بھی آ سکتے ہیں. وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے. یہاں پر اگر آپ حقیقت کے جو ہے اس میں رنگ میں اس شعر کو دیکھیں تو تماشا گر سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے. وہی جانے پس پردہ، جو پس پردہ ہے جو نظر نہیں آتا. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اللہ سب کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ پاک کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، پس پردہ ہے، اور سب کچھ اللہ پاک اپنی قدرت سے کر رہا ہے. اور جو ہے جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کرتا ہے. تو اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ تمام انسانوں نے اس وقت کیا کرنا ہے، کیونکہ تمام پری پلان پروگرام ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، لوگ کیا کر رہے ہیں، جو غم آ رہے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، یا جو راحت اور خوشیاں اور جو ہے حالی جو ہے آ رہی ہے، آسودہ حالی آ رہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور اللہ پاک جانتا ہے کہ میں نے کب جو ہے کس انسان کے لیے کیا حکم میں نے صادر، اس کو کیسے میں نے کرنا، اس کو کیسے میں نے بنانے، اس نے کیا کرنا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ جو ہے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کی اتنی زندگی میں اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، اور کتنا اس کا رزق ہے، اور کتنے اس نے سانس لینے ہیں. یہ سب پری پلاننگ پروگرام اللہ پاک نے لوح قلم میں جو ہے لوح محفوظ میں، جو اللہ پاک کے پاس کتاب ہے لوح محفوظ، تقدیر کے قلم میں سب کچھ لکھ ڈالا ہے کہ اس وقت انسان نے کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کب اور کہاں اور کون سے کردار کو کیا بولنا ہے، کس انسان نے اس وقت کیا بولنا ہے، کون سی بات کرنی ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. اب اس نے کیا عمل کرنا ہے اور کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. اللہ کرتا دھرتا ذات ہے، اس سے کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ پاک بڑی کامل قدرت والے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں. اتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ ساتھ زمین و آسمان جتنی دنیا بات ہے، یہ اللہ پاک جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے ڈھا دیں گے، آسمانوں کو گرا دیں گے، سورج ستارے یہ سب جو ہے گر جائیں گے، اور دوبارہ پھر اللہ پاک اپنے صرف اپنے کن فیکون کے ارادے سے، اللہ پاک جو ہے کہنے سے ہو جا، اللہ پاک جب کہے کہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے. بلکہ اس کے کہنے میں دیر لگتی ہے کہ ہو جا اور ہو جائے. صرف اللہ پاک ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں، چیز وجود میں آ جاتی ہے، تو اللہ پاک دوبارہ اس کائنات کو ویسے ہی بنائیں گے، ویسے پہاڑ، ویسے زمین، ویسے آسمان دوبارہ ہی بنائیں گے. یبدئ و یعید،
پہلے بنانے والا پھر دوبارہ بنانے والا. تو اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، وہ سب کچھ، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کب اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کس انسان نے کیا، کہاں پر کیا عمل کرنا ہے، کیا بولنا ہے. اس سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے. اور دوسری طرف جو مجازی میں آپ آ جائیں تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے حکومت کے بارے میں. جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے. یہ اس غزل کا مقطع ہے، آخری شعر ہے. اور مقطع میں ظاہر ہے شاعر جو ہے اپنا تخلص جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو ان کا تخلص فراز تھا، نام ان کا سید احمد تھا، فراز ان کا تخلص تھا. فراز کہتے ہیں بلندی کو، اونچائی کو کہتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے تخلص جو پسند کیا تھا، تخلص کا مطلب مخصوص کر لینا، اپنا نام اپنے نام کے ساتھ ایک دوسرا مخصوص کر لینا، اس اپنے اخلاص کی وجہ سے، اپنے اخلاص کے ساتھ ایک جو ہے نام مخصوص کر لینا. تو فراز جو ان کا فراز کا مطلب بلندی. جیسے آپ کہتے ہیں نشیب و فراز، نشیب نیچائی اور نیچے ہونا، اور فراز جو ہے اوپر ہونا، بلندی. تو فراز کا مطلب بلندی. تو اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص فراز بھی بیان. جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فراز. مصاحب کا مطلب دوست، مصاحب گہرے دوست، دوست لکھ لیں، دوست کو مصاحب کہتے ہیں. شاہ کی جمع شاہ مراد بادشاہ. جہاں دربار ہو شاہوں کے مصاحب ہو فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے. اس میں بھی شاعر نے جو ہے آخری مقطع جو ہے اس میں بھی انہوں نے جو ہے یہ بات ان شعراء کے خلاف کہی ہے جو خوشامدی ہوتے ہیں، بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھ ڈالتے ہیں. قصیدہ وہ نظم ہوتا ہے جس میں کسی کی تعریف کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جائے، جو بہت تعریف کرتے ہیں. تو قصیدے بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھتے ہیں، اور جو ہے بڑی بڑا چڑھا کر بادشاہوں کی تعریفیں کرتے ہیں تاکہ بادشاہ سے ہم کچھ وصول کر سکیں، اور ان کے دوست ہوتے ہیں. تو جب ایسے شعراء ہوں، ہمارے اردو ادب میں ذوق کے بارے میں آتا ہے. ابراہیم ذوق غالب کے جو ہے وہ ہمسر تھے. تو انہوں نے جو ہے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو تھے نا ابراہیم ذوق، یہ بادشاہ اس وقت جو بادشاہ تھا، جو حکومت تھی، یہ ان کے طرفدار تھے اور چاپلوسی کرتے تھے، ان کی خوشامد کرتے تھے، ان کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے. لیکن غالب جو تھے نا، غالب وہ ایسے نہیں تھے. غالب نے اپنی شاعری کو یہ عنوان بنانے سے گریز کیا کہ وہ بادشاہوں کی وہ بھی لکھ سکتے تھے ان سے زیادہ. لیکن بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں جو ہے غالب نے جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کو پایا تھا. تو بہادر شاہ ظفر ان کے شاگرد تو تھے، غالب کے شاگرد تھے، یہ ان کے محل میں جایا کرتے تھے. تو وہاں پر جو ہے یہ ان کی اصلاح کرتے تھے شاعری میں. چونکہ بہادر شاہ ظفر بھی ایک بہت بڑے اچھے شاعر تھے، تو وہ جو ہے وہ ان سے اصلاح کا کام لیتے تھے. غالب جاتے تھے ان کی فن شاعری میں ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کے شاگرد تھے. جیسے ایک ٹیوٹر جاتا ہے کسی گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے، ایسے ہی غالب جو ہے ان کو شاعری سکھانے کے لیے اور شاعری سے جو ہے متعلق جو ہے باتیں بتانے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے. تو ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو میں سنا دیتا ہوں، پھر اس کے ساتھ یہ غزل بھی ختم ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے دربار، ان کے محل میں جاتے تھے. ان کے محلات بڑے محلات ہوتے تھے، باغ ہوتے تھے، بیچ میں چمن ہوتے تھے. تو وہاں پر آموں کا باغ تھا بہادر شاہ ظفر کے محل میں. بہت بڑا باغ تھا آموں کا، بڑے بڑے آم ہوتے تھے، میٹھے آم ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ غالب جو ہے نا آموں کے باغ میں گھوم پھر رہے تھے، ان کے ہاں جاتے تھے ان کو پڑھانے کے لیے. تو جو باغ تھا آموں کا، اس میں گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے. تو اصل میں غالب کو جو ہے نا آم بہت زیادہ پسند تھے. ان کی بات مشہور ہے، آم ہو اور عام ہو، آم ہو
اور عام ہوں، یعنی عام ہوں بہت زیادہ ہوں، مطلب ان کو بہت مرغوب تھے، ان کی مرغوب خوراک تھی، ان کا پسندیدہ فروٹ تھا آم۔ تو وہ پھر رہے تھے اس باغ میں، تو اوپر سے بادشاہ سلامت آ گئے، بہادر شاہ ظفر۔ تو انہوں نے کہا غالب صاحب کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہو آموں کو؟ تو غالب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی دانے پر میرا نام بھی لکھا ہے کہ نہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ دانے دانے پہ نام لکھا ہوا ہے، ہر شخص جو انسان جو چیز، مثال چلے پھر بات لمبی ہو جائے گی، تو ہر دانے پر نام لکھا ہوا ہے۔ آپ جو فروٹ کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، اس پر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا غائبی نظام ہے رزق پہنچانے کا۔ تو آپ کے شہر میں مثال کے طور پر آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے شہر میں ایک 5000 اور لوگوں کا نام عبداللہ ہے، تو ہر عبداللہ کے لیے اپنا اپنا سیب آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو عبداللہ حیدرآباد میں رہتے ہیں، جو شہر میں، شہر والے عبداللہ کا سیب حیدرآباد والے کو مل جائے، حیدرآباد والا عبداللہ کا سیب شہر والے عبداللہ کو مل جائے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتے ہیں کہ دانے دانے پہ نام، جس شخص کا نام دانے پہ لکھا ہوگا وہ دانوں سے مل کر رہے۔ اس بنیاد پر غالب نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کسی دانے پر میرا نام بھی لکھا ہے کہ نہیں۔ تو پھر وہ بادشاہ سلامت سمجھ گئے، پھر اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ 2 بڑے بڑے ٹوکرے بھر کر اچھے اچھے آم دیکھو بڑے بڑے، اور غالب کے گھر لے جاؤ۔ تو بہرحال تو غالب جو تھے وہ چاپلوس نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے غالب کا نام لیا ہے۔ شاعر نے وہاں غالب کے طرفدار کو طرفدار، ان کی طرفداری کرنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے، غالب کے طرفدار کو کیا بول، جس طرح غالب بادشاہوں کی قصیدے نہیں پڑھتے تھے، ان کی چاپلوسی نہیں کرتے تھے، ان کی خوشامد نہیں کرتے تھے، ان کی خوشامد میں اپنی شاعری جو ہے نہیں کرتے تھے، ایسے ہی غالب کی طرح جو اور شاعر ہیں جو بادشاہوں کی چاپلوسی نہیں کرنا چاہتے، جیسے فراز اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں بھی جو ہے میں غالب کا طرفدار ہوں، غالب کی طرف جو ہے میں بھی جو ہے چاپلوسی نہیں کرنا چاہتا، میں تو بادشاہوں کی اور جو ہے حالانکہ میں تو ان کے خلاف ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر کیا بولنا ہے۔ اب بادشاہوں کے جو ہے ایسے شعراء ہیں جو ان کے گن گاتے ہیں، ان کی تعریف میں زمین و اسمان کے کلابے ملاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جب ایسے شعراء موجود ہوں تو جب ہم ان کے خلاف اٹھائیں گے تو پھر ہماری بات کون سنے گا؟ کیونکہ ان کی تعریف کرنے والے بہت ہیں، ان کی جو ہے ان کے قصیدے پڑھنے والے بہت سے شعراء ہیں۔ پھر ہم جیسے حق پرستوں کو، سچی بات کرنے والوں کو، حق کی بات کرنے والوں کو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کو پھر کون سنے گا؟ پھر میری نہیں چلتی، پھر غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے، پھر ہمیں نے کیا بولنا ہے جب ایسے حالات ہوں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے اسی غزل کا خاتمہ ہوا، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کا حصہ غزل جو آپ کا سمارٹ کورس تھا، بورڈ نے جو آپ کے لیے ارینج کیا ہے، سمارٹ کورس کہتے ہیں کہ اسمال کورس کہتے ہیں، وہ حصہ غزل بھی آپ کا ختم ہوا۔ اب تھوڑا سا کام جو گرامر میں ہے، نیکسٹ لیسن میں جب ہمارا نیکسٹ ہوگا تو وہ جو ہے پھر ہم وہ آپ کو 1-2-4 لیسن میں وہ گرامر کا کام بھی کر دیں گے۔ تو بیٹا انتہائی غور سے سنا کریں، کتاب کھول کر بیٹھیں، میری تشریح سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو غزل سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ایگزامینیشن از گیٹنگ نیئر بائی نیئر، ڈے بائی ڈے، ٹھیک، ہر روز جو ہے ایگزام قریب ہو رہا ہے، اس کی صحیح طریقے سے تیاری کریں، اور جو ہے ہماری لیکچر کو ضرور سنا کریں۔ اگلے لیسن تک، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔